अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। शुरू में तो बोरिंग था और बहुत कम किरदार थे, लेकिन जब से अफ़ान वाला किरदार आया है तो कहानी जो है वो काफ़ी दिलचस्प लग रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मानी जो है वो अफ़ान का बेटा नहीं है, उसका जो कोई भाई है, दोस्त है जो फ़ौत हो चुका है, वो उसका बेटा है। वो कब्रिस्तान का जो एक सीन था, तो ज़ारा का जो नाम है वो मेरे ख़्याल में वो उसकी भाभी रही होंगी, और वो जो है चली गई, उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, जो भी वजह बनी। लेकिन ऐसा लगता है कि मानी जो है वो अफ़ान का बेटा नहीं है, अफ़ान शादीशुदा नहीं है। अलबत्ता अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। उसने उस बच्चे की ज़िम्मेदारी ली हुई है और वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच है, तो देखने में एक दफ़ा ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अफ़ान का बेटा हो, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अफ़ान का बेटा नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, चलते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है अंगना फूल खिलेंगे। मुसन्निफ़ा है राहत जबी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 13। और जनाब, इस नावल की फरमाइश जो हमसे की है वो इरम शब्बीर और आफ़िया नासिर ने की है। अम्मा, हम जा रहे हैं। आसफ़ा ने सर उठाकर देखा। राबिया और सुहेल तैयार खड़े थे। वो कुछ लम्हे राबिया से नज़रें ना हटा सकीं। बच्चों की पैदाइश ने भी उसके वजूद को ढलकाया नहीं था कि घर के सारे काम तो अब भी उसी के ज़िम्मे थे। बस आसफ़ा इतना ज़रूर करती कि वो मसरूफ़ होती तो बच्चों को देख लेती, मगर असल चीज़ तो उसके चेहरे की शगुफ्तगी और एतमाद के रंग थे, उसकी आंखों की ताबनाकी, लबों की मुस्कान। उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी भतीजी प्लस बहू इतनी खूबसूरत है। सी ग्रीन स्टाइलिश से काम वाले सूट में उसने आज बालों की चोटी नहीं बनाई थी, बाल खुले छोड़कर थोड़े से बालों में कैचर लगाया था। उनकी आंखें भर आईं। क्या हुआ, रो क्यों रही हैं? सुहेल बेचैन हुआ। अपने नसीबों को रो रही हूँ। इकलौते भतीजे की मंगनी और फूफी को किसी ने झूठे मुंह भी नहीं पूछा। राबिया खामोश रही। सुहेल ने माँ के पास बैठकर बाजू आसफ़ा के कंधे पर फैलाया। क्या करें अम्मा, हालात ही ऐसे हैं। तो राबिया को भेजो, तुम क्यों जा रही हो जब तुम्हारी माँ नहीं जा रही? उन्होंने सुहेल का हाथ पकड़ा। राबिया ने बेचैनी से सुहेल को देखा। जिंदगी में कितने कम मौके थे जब उसे इस तरह तैयार होकर सुहेल के साथ जाने का मौका मिला होगा। सुहेल ने खामोशी से सर झुका लिया। अच्छा ठीक है, जाओ, चोरू का गुलाम। आसफ़ा को लगा रोक भी लिया तो वो इसी तरह मुंह फुलाए बैठा रहेगा। एक बेटा पहले ही दूर था, दूसरे को कैसे करती। हम जल्दी आ जाएंगे। सुहेल ने उनकी रस्मी इजाज़त को ही बहुत जाना और बीवी बच्चों के साथ खिसकने की। आसफ़ा ने सारा गुस्सा फ़रूख को काल में लाकर निकाला। सब उसी की वजह से तो हुआ था। वो गोली ना चलाता तो अभी तक बाजी उनके हाथ में होती। वो अपने दुखड़े रोने लगा। अनजान शहर, पैसे की कमी, ढंग की मुलाजमत भी नहीं। मुझे वापस बुला लें अम्मा। कैसे? वो भी बेबसी से रोने लगी। उबैद और सानिया से कहें मुझे माफ़ कर दें। वो फ़रूख की बात सुनकर सुन हो गई। अब ज़िंदगी ने ये रंग भी दिखाना थे। इरम ने मोहब्बत गुमशुदा मेरी ड्रामा सीरियल की किस्त ख़त्म की और चाय बनाने के इरादे से किचन की तरफ आई तो लाउंज में बैठी आसिया को देखकर चाय का पूछने लगी, जो किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी। हाँ बना लो, सानिया और उबैद से भी पूछ लो। उन्होंने कमरे से निकलते उबैद को देखा, फिर अकब में आती सानिया को। वलीमे वाले ड्रेस में मलबूस वो वलीमे की ही दुल्हन लग रही थी। तुम किसी शादी में जा रही हो? इरम ठिठक कर रुकी। एक ही घर में हालात जैसे भी हों, बोलचाल बंद तो नहीं की जा सकती थी। मैंने बताया तो था कि एक सहेली की मंगनी है। उसने बेनियाजी से बाल झटके। अब ये तो बात ही फजूल थी कि कब बताया था। वो उबैद के सामने आराम से मुकर जाती थी। कौन सी सहेली? इरम ने अचंभे से पूछा तो उबैद चौंका। हाँ भाई, तुम दोनों की तो सारी फ्रेंड्स कॉमन थी। उसने तुम्हें नहीं बुलाया? तुम्हारी कहाँ किसी से बातचीत होती थी, मेरी ही फ्रेंड है। वो रुखाई से कहती उबैद को खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। इरम उलझी उलझी उसे जाते देखती रही, जबकि आसिया उबैद से पूछ रही थी, तुम साथ नहीं जा रहे? मैं वहाँ कौन सा किसी को जानता हूँ, सानिया ने तो कहा था, मैंने ही टाल दिया। उबैद माँ के पास बैठा, फिर इरम को देख कर कहने लगा, अब चाय बना भी लो, कम अज़ कम छोड़ने ही चले जाते, इस तरह अकेली जाएगी। आसिया ने फिर टोका। वसीम आया हुआ है, उसने कहा मैं छोड़ दूँगा। आसिया खामोश हो गई। आपने दोबारा इरम से बात की? इरम को किचन में जाते देखकर उसने मध्यम लहजे में माँ से पूछा। नहीं, तुम्हारे अब्बू ने मना कर दिया था।
आसिया ने बेजारी से कहा। उनका बस न चलता कि कब इरम हाँ करे और वो जल्द अज जल्द उसे रुखसत करें। वो ढलती शाम के रंग देखने सहन में आई थी, मगर बेल से नीचे गिरे चिड़िया के बोट को देखकर जान निकल गई। उसने तेजी से सर उठाकर बेल के पत्तों में खोजा। घोंसला अपनी जगह मौजूद था। न जाने बच्चा कैसे गिर गया। चिड़िया माँ गायब थी। या अल्लाह, मर तो नहीं गया। इरम ने तेजी से आगे बढ़कर उसे उंगली से हिलाया तो बच्चे ने तेजी से गर्दन को हरकत दी। इरम को तसल्ली हुई। उसने नन्ही सी जान को उठाकर हथेली पर रखा। उसके जिस्म पर नन्हे नन्हे बाल निकल रहे थे। गंदे बच्चे, तुम्हें इतनी जल्दी थी उड़ान भरने की। घोंसला 10 तरस से दूर था। उसने बरामदे में से कुर्सी खींचकर सतून के पास रखी। सतून का सहारा लेकर कुर्सी पर चढ़ी, मगर एड़ियाँ उठाकर भी घोंसला हाथ भर के फासले पर था। शामत यह हुई कि उसी वक्त माँ चिड़िया भी वारिद हो गई। उसके नन्हे से शोर ने आसमान सर पर उठा लिया। कुछ नहीं कर रही, तुम्हारी औलाद ही वापस रख रही हूँ। इरम झंझला गई, मगर उसका बस न चलता था कि इरम के सर पर ठूंगे ही मार दे। इधर से उधर उड़ती चिल्लाती अपनी जान हलकान करती रही। तभी बाहर बैल हुई। अल्लाह करे अब्बू या उबैद ही आ गए हों। इरम ने जल्दी से नीचे छलांग लगाई, बच्चे को एहतियात से कुर्सी की गद्दी पर रखा और भागकर दरवाज़ा खोला। फिर ठिठक गई। दरवाजे के ऐन सामने स्याह बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। दहलीज पर एक बड़ा सा बैग नुमा बंद शापर। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने बैल से हाथ हटाया और सामने आया। मानूस सा अजनबी था, पहचान में नहीं आया। वो उलझकर पहचान का मरहला तय करती रही। सामने वाला भी न जाने क्यों खामोश सा खड़ा रहा। इस लड़की की बातनी खूबसूरती उसके चेहरे से झलकती है। उसको देखोगे तो निगाह ना हटा पाओगे, माँ ने कहा था। उन्होंने कभी इरम के खदोखाल की तारीफ़ नहीं की थी, हमेशा उसके अंदर की खूबसूरती और खूबसूरती की तारीफ़ें करती। आप तो यूँ कहती हैं जैसे उससे बहुत मिली हों। वो चिढ़ जाता। जो भी उससे मिलता है यही कहता है। वो मुबहम सा मुस्कुराती। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जिसे बहू बनाकर अपने घर में लाने वाली थी उसके बारे में पूरी मालूमात ना रखती हों। ये कुछ सामान है, हो सके तो पहुंचा दो। वो घर से निकलने ही वाला था जब उन्होंने हुक्म सादिर किया, ड्राइवर के हाथ भेज दें। अफान को अपने किसी काम से जाना था। ठीक है, माँ का जनाजा पढ़ने के लिए भी ड्राइवर को भेज देना, दफन भी नौकर ही कर देंगे। उफ़, एक तो वो जज्बाती बहुत जल्द हो जाती थी। अब इतने कारी वार के बाद वो मज़ीद इनकार कैसे करता। ठीक है, कहाँ भिजवाना है? भिजवाना नहीं, खुद देने जाना है। मादाम मैं वही पूछ रहा हूँ। सर तस्लीम खम करने के सिवा कोई चारा ही ना था। पता सुनते ही वो चौंक गया। मशकूक नज़रों से माँ को देखा। करना क्या चाहती हैं? फ़िक्र ना करो, वहीं पकड़कर तुम्हारे निगाह नहीं पड़वाएंगे। उनकी बेटी उन पर इतनी भारी नहीं है। आज तो उनकी ज़ुबान दो धारी तलवार बनी हुई थी। एक हल्की सी सोच ने अफान के अंदर अंगड़ाई ली। उसकी आंखों से छलकती सोच ने हाजरा बेगम को फ़ौरन ही अलर्ट कर दिया। खबरदार, जो तुमने वहाँ जाकर कोई भी बात की, जो भी बात होगी मैं करूँगी। आप तो बहुत ही जीनियस हैं खातून। वो उनके अंदाजे की दुरुस्ती पर मुस्कुरा दिया। फरमाइए। इरम की हल्की उजरत भरी आवाज़ पर वो चौंका। सफ़ेद और लेमन कंट्रास्ट के सूट में मलबूस खिलती हुई रंगत वाली लड़की कुछ उजलत में दिखाई दी। वालदा ने यह सामान भेजा है। वालदा? इरम ने इस्तफहामिया अंदाज में दरियाफ्त किया। मेरी वालदा? क्या जवाब था। आप कौन? अब वो यही पूछ सकती थी, वरना दिल तो चाह रहा था कि पूछे, आपकी वालदा इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर हैं जो बिना नाम जाने बूझ लेगी। अफान को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी वालदा हाजरा बेगम ने ये कुछ सामान भिजवाया है। इरम, मेहमान को अंदर ले आओ। आसिया ने बरामदे से ही आवाज़ लगाई। उन्हें अभी अभी हाजरा बेगम की कॉल आई थी। मुल्तान से कुछ कढ़ाई वाले कुर्ते और खुद से मंगवाए थे। उम्मीद है आपको और इरम बेटी को पसंद आएंगे। इरम के दिमाग ने इन नामों को खंगाला तो फ़ौरन ही रास्ता छोड़ दिया। वो अंदर आ गया। आसिया के साथ सलाम दुआ हुई। सामान हवाले किया। इरम ने दरवाज़ा बंद किया और सर पर चीखती चिल्लाती चिड़िया को बेबसी से देखा। अफान का इरादा यहीं से वापसी का था, मगर आसिया इसरार करने लगी। अफान का एक हाथ कुर्सी पर टिका था। अगर इसने बेदर्दी से कुर्सी खींच दी, अगर बच्चा नीचे गिर गया। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। तभी अफान की निगाह बच्चे पर गई और तवज्जो चिड़िया के शोर पर। इरम ने जल्दी से बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उससे कबल अफान ने बच्चे को चुटकी से पकड़कर उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? वो तकरीबन चिल्ला उठी। अफान ने एक निगाह उस पर डाली जिसके चेहरे पर सरासीमगी छाई थी, जैसे वो बच्चे को फेंकने वाला हो। दूसरे लम्हे वो एक पाँव कुर्सी पर रखकर बुलंद हुआ और इरम की गर्दन उसके साथ, और सहूलत से उसने बच्चे को घोंसले में रख दिया। इरम की जान में जान आई।
وہ پاس اترا تو نگاہ ارم کی حیران نگاہ سے الجھ گئی۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ نہیں، شکریہ آپ کا، وہ سٹ پٹائی۔ آسیہ مسکرا کر عفان کو اندر لے گئیں۔ وہ جو باہر سے پلٹ جانے کا ارادہ لے کر آیا تھا، ارم کے ہاتھ کی چائے پی کر ہی گیا۔ روشنی اور رنگوں کا خوبصورت امتزاج تھا۔ نتاشا کے گھر کا لان تقریب کی مناسبت سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ دادی کی تو خیر آنکھیں خیرہ ہو کر تھکنے لگیں۔ وسیم نے ان کے لیے ویل چیئر کا بندوبست کیا تھا، وہ تو پہلے بیٹھنے سے ہی انکاری ہو گئیں۔ میں کیا معذور ہوں؟ تو اب کیا 2 بندے کندھوں پر سوار کرا کے لے جائیں گے؟ نادرا چڑ گئیں۔ 2 قدم چلنا محال ہے، ابھی معذوری میں کوئی کسر ہے؟ تمہارا بس چلے تو 4 کندھوں پر سوار کرا کے قبرستان ہی بھیج دو۔ اے کاش! نادرا نے یہ الفاظ منہ میں دبا لیے۔ یہ مرحلہ طے ہوا تو وہ پھر اینٹ گئیں۔ میری بیٹی کے بغیر یہ منگنی کیسے ہو سکتی ہے؟ اکلوتی پھوپھی ہے تو آپ بھی بیٹی کے ساتھ ہی رہ لیں۔ اکلوتی پھوپھی نے جو چند چڑھائے تھے وہ ساری دنیا کو نظر آتے ہیں۔ دادی کا پورا ارادہ ناراض رشتہ دار کا کردار نبھانے کا تھا، مگر اب نادرا شیرنی بنی تھی۔ دادی کو پسپا ہونا ہی پڑا۔ اب وہ ایک کونے میں بیٹھی رابعہ کے کان کھا رہی تھی کہ کون لڑکی کا کیا لگتا ہے، پتہ تو کسی کو بھی نہ تھا۔ ان سب کو ایک طرف بٹھا کر فل پروٹوکول دیا گیا تھا، مگر یہ پروٹوکول محض اسی ٹیبل تک محدود تھا۔ اسٹیج پر وسیم اور نتاشا موجود تھے، انہی کے گرد سب گھوم رہے تھے۔ یا پھر ثانیہ تھی جو پورے لان میں پورے تم تراک سے گھومتی سب سے مل رہی تھی۔ جب دل چاہتا اسٹیج پر چڑھ جاتی۔ نادرا تو ویسے ہی اتنے لوگ ان کا ٹھاٹ باٹ اور پہناوے دیکھ کر دبک گئیں۔ اوئی ماں، دیکھنا اس عورت کے تو بازو ہی نہیں ہے۔ دادی کی بات پر مارے ہمدردی سب کی نظریں اس خاتون کی طرف اٹھیں۔ دادی، قمیض کے بازو نہیں ہیں، رابعہ بڑبڑائی۔ توبہ توبہ، چٹا چاٹا اور حرکتیں دیکھو۔ اے لو، اس کے تو گٹے بلکہ آدھی ٹانگ ہی ننگی ہے۔ اللہ اللہ، قیامت قریب ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے، ایسی بے حیائی۔ رابعہ کو لگا ثانیہ نے ٹھیک انہیں اس کونے میں بٹھایا ہے۔ دادی کے تبصرے سن سن کر نادرا کا بی پی ہائی ہونے لگا۔ تیرے پرس میں کوئی ٹیپ ہے؟ نہیں، رابعہ نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا۔ گونگے کا گڑ ہی رکھ لیتی، نادرا نے دانت پیسے۔ رابعہ نے بمشکل ہنسی دبائی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ ثانیہ کے پاس۔ اسٹیج پر براجمان ثانیہ کو دیکھ کر نادرا نے رابعہ کو ٹہوکا دیا۔ میں ٹھیک ہوں امی، وہ کیمرہ مووی کا سامنا کرنے سے گھبرا گئی۔ وسیم کی سرگوشیاں، نتاشا کی ہنسی۔ تم دونوں کو ملانے کے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے، کتنی قربانی دی ہے، بھول مت جانا۔ سمجھو اپنا گھر داؤ پر لگا دیا تھا۔ ثانیہ نتاشا کے کان پر جھکی۔ فکر نہ کرو، مجھے یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی۔ نتاشا مسکرائی۔ اور تمہیں اس کا صلہ بھی خوب ملے گا۔ بالکل ایسی نند نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ثانیہ فخر سے مسکرائی اور اس کی بات پر نتاشا کو ہنسی آ گئی، ایک بھید بھری ہنسی جس کا مطلب صرف نتاشا سمجھتی تھی، اور یہ بھید بہت خاموشی سے کھلا تھا ارم پر۔ وہ سونے کی تیاری میں تھی، دھیان تو آج کی شام کے کسی کونے میں اٹک گیا تھا۔ جو چڑیا کے بچے کے لیے اتنا درد رکھتا ہے، سوچو تمہیں کتنا سنبھال کر رکھے گا۔ موبائل کی بار بار میسج ٹون نے آسیہ کی بات کو دبا دیا۔ موبائل کو اٹھاتے اس کا دھیان پھر بھٹکا۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ یا اللہ، ہم لڑکیوں کا دھیان اتنی جلدی کیوں بھٹک جاتا ہے؟ خود کو سرزنش کرتی ارم نے موبائل اٹھایا۔ واٹس ایپ پر ایک کے بعد ایک تصویریں کھلنے لگیں۔ وہ مانند بت ٹکر ٹکر ان تصویروں کو دیکھتی رہی۔ آنکھ حیران تھی کہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ عبید کو نہ جانے اس سے کون سا کام آن پڑا تھا جو پکارتے ہوئے اندر آ گیا۔ ارم نے بہت ہی بے توجہی سے اس کی بات سنی۔ وہ ٹھٹکا پھر قریب آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارم نے خاموشی سے موبائل کا رخ عبید کی طرف کیا۔ وہ ششدر سا رہ گیا۔ ارم ایک کے بعد ایک تصویر سوائپ کرتی گئی۔ تمہاری آنکھیں اس دن کھلیں گی جس دن نتاشا اور وسیم کی منگنی ہوگی۔ اس نے نتاشا کے ساتھ مل کر میرا تماشا بنا دیا، مگر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہر تصویر میں ثانیہ نمایاں تھی۔ عبید کی آنکھوں میں نمی اتری۔ میرا اعتبار لوٹا دو، جو ایک بھائی کو اپنی بہن پر تھا کہ میں جھوٹ بھی کہوں گی تو وہ نبھا لے گا۔ تم نے تو میرے سچ کو ہی جھوٹ بنا ڈالا۔ اس سے قبل کہ بہن کا شکوہ آنکھ سے ٹپک جاتا، عبید پلٹا، لیکن وہ ارم کی آواز پر رکا۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجھے وسیم کی منگنی کا دکھ ہے۔ اس نے موبائل بند کیا۔ میں صرف اپنی سچائی ثابت کرنا چاہتی تھی۔ عبید نے قریب آ کر دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھے، اس کے ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ۔ وہ جیسے پھر سے بھائی کے حصار میں آ گئی تھی، جیسے تپتی زمین پر کسی نے چھایا کر دی ہو۔ ارم نے سکون سے ٹیک لگائی۔ باپ نے کہا تھا، کبھی کبھی اللہ دوسروں کے شر میں ہمارے لیے خیر رکھ دیتا ہے، اس لیے ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ وہ مسکرائی اور آنکھیں موند لیں۔ شکریہ ثانیہ، تمہاری اس حرکت نے مجھے میرا بھائی واپس کر دیا۔ خالی گھر کے در و دیوار پر خاموشی کا راج تھا۔
اور اندر سوچوں کا ازدحام ادھم مچا رہا تھا۔ اپنی کوتاہیوں کا احساس تھا یا ماضی کی غلطیوں کا پچھتاوا؟ رشتوں کے بغیر رہنا اتنا مشکل، وہ رشتے جنہیں خود انہوں نے اپنے لیے آزار بنا لیا تھا۔ وہی رشتے طاقت تھے، زندگی کی روانی، احساسات و جذبات کی گرمائش لیے۔ انہیں ماں یاد آئی اور بھائی۔ اعصاب جھنجھنا سے گئے، خون کی روانی میں توازن نہ رہا، دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ انہیں تو لگا وہ آج خالی گھر میں تنہا بے یار و مددگار ہی مر جائیں گی اور صبح لوگ ان کی اکڑی ہوئی لاش برآمد کریں گے، مگر کسی مہربان ہاتھ نے انہیں تھام کر سہارا دے دیا۔ رشتے اسی لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ قدورتیں پالنے کے لیے۔ انہیں ہوش ہسپتال میں آیا۔ ایک طرف بھتیجی کھڑی تھی تو دوسری طرف بھائی۔ بیٹا ڈاکٹروں کے پاس بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ وہ رو پڑی۔ آپا مت روئیں، شبیر نے ان کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں کیا پتا میرے دل میں کیا کیا خیال آ رہے تھے۔ میں مر جاتی تو اکیلا سہیل کیا کیا کرتا۔ فاروق بھی یہاں نہیں، اور تمہارا کیا پتا میرے جنازے کو کندھا دینے بھی نہ آتے۔ پھپھو ایسی باتیں مت کریں، رابعہ نے نرمی سے ٹوکا۔ شبیر بھی سر جھکا کر آنکھیں صاف کرنے لگے۔ شکر ہے اللہ کا تمہاری صورت دیکھ لی۔ اماں کو بتایا؟ نہیں آپا، وہ پریشان ہو جاتی۔ ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے بھی ہو گئی، معاف کر دو۔ انہوں نے ہاتھ اٹھانا چاہا، شبیر نے روک دیا۔ ڈرپ لگی تھی۔ سب کچھ بھول کر آیا ہوں آپا، بڑی بہن نہیں، ہمیشہ ماں سمجھا ہے۔ اب آ گئی ہو تو ایک اور مان رکھ لو۔ آپا حکم کریں۔ عبید اور ثانیہ سے کہو میرے فروخ کو معاف کر دیں، پرائے شہر میں ٹھوکریں کھا رہا ہے، نوکری بھی نہیں مل رہی۔ سہیل تو بھائی ہے، کئی بار پیسے بھی بھجوا چکا ہے۔ شبیر نے رابعہ کو دیکھا۔ رابعہ کو سمجھ میں نہ آیا کیا کہے۔ ٹھیک ہے آپا، اس سے کہیں واپس آ جائے، بس ثانیہ اور عبید کے راستے میں نہ آئے۔ شبیر نے گہری سانس لے کر کہا۔ ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھے۔ بالکل نہیں رکھے گا، وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ دل و دماغ سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ دادی تو بہت ہی بدمزہ ہو کر گھر لوٹی، انہیں کچھ بھی متاثر نہ کر پایا۔ سب دکھاوا لگتا تھا، نئی نئی دولت ہاتھ لگی ہے۔ انہیں اسی بات کا دکھ تھا کسی نے لفٹ نہیں کروائی۔ لڑکے والوں کو ایک کونے میں کھڈے لائن لگا دیا۔ انگوٹھی لڑکے لڑکی نے خود ہی ایک دوسرے کو پہنا دی، کسی نے سٹیج پر بلایا تک نہیں۔ دادی کی بات پر کسی نے کان نہ دھرے، سب دوسری طرف سے ملنے والے تحائف دیکھ رہے تھے۔ پھر وسیم اپنا موبائل لے کر چھت پر کھسک گیا۔ شبیر نہ جانے کہاں غائب تھے۔ ثانیہ اور نادرہ تنہا رہ گئیں۔ تم تو کہہ رہی تھی بہت امیر کبیر لوگ ہیں، مگر گھر اور کاروبار میں نتاشا کے چچا اور تایا کا بھی حصہ ہے۔ کچھ نہ کچھ سنگن تو مل ہی گئی تھی۔ اماں اب یہ باتیں وسیم بھائی کے سامنے نہ کر دینا۔ اتنے ارب پتی ہوتے تو کیا وسیم کو پسند کرتے؟ پھر بھی ہم سے لاکھ درجے بہتر ہیں۔ جہیز سے گھر بھر جائے گا، وسیم بھائی کو گاڑی مل جائے گی، ساری عمر وسیم بھائی کو سپورٹ رہے گی۔ آپ کی طرح بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کریں گے۔ ثانیہ نے چڑھ کر تقریر چھاڑ دی۔ ہاں اب یہی تانے دیتی رہنا، تمہارے باپ کے پاس کیا تھا؟ اچھا چھوڑیں، گفٹ کتنے قیمتی ملے ہیں؟ ثانیہ نے دھیان ہٹایا۔ سارا پیسہ کپڑے جوتے پر ہی لگا دیا، اس کی جگہ سونے کی بالیاں بن جاتی۔ انہوں نے بیزاری سے بکھرے سامان کو دیکھا۔ گولڈ بھی ملے گا مگر شادی پر کہہ دوں گی۔ ہمارے ہاں ساس کو سونے کا سیٹ ڈالتے ہیں، پھر وہ مجھے دے دینا۔ اس نے مشورہ دے کر سامان سمیٹنا شروع کیا۔ ماں کو برانڈز کی کیا سمجھ، سب کچھ اسی کے پاس جانا تھا۔ اب عبید کو کب بتاؤ گی؟ بس ارم کی کہیں بات طے ہو جائے تو بتا دوں گی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تبھی شبیر چلے آئے۔ ابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری پھوپھی کو مٹھائی دینے گئے ہوں گے، نادرہ نے ٹھٹھا اڑایا۔ ہاں وہیں تھا، وہ کہہ کر ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھ گئے۔ نادرہ نے بولنا شروع کر دیا، اگلے پچھلے سارے گناہ گنوا دیے۔ وہ منہ لٹکائے بیٹھے رہے، آخر ثانیہ کو ہی ٹوکنا پڑا۔ بس کرے اماں، میں نے کہا اب پٹاری کا منہ کھول بھی دو جو سانپ چھپا کر لائے ہو، اب کس کو ڈسے گا؟ اب گئے تھے تو صلح نامہ تو لکھ کر ہی آئے ہوگے۔ وہ بہت بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ اس عورت کی زبان، شبیر نے غصے سے بیوی کو دیکھا۔ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اور آپ کی بیٹی جتنی چاہیں خدمتیں کریں، بس مجھے جانے کو نہ کہنا۔ نادرہ نے لہجہ بدلا، پھر منہ میں بڑبڑائی، مری کو بخشوں تو بڑی بات ہے۔ مرے آپا کے دشمن؟ کیوں، میرا کیا قصور ہے؟ وہ تنک کر گویا ہوئیں۔ اماں، ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ سمجھاؤ اپنی ماں کو، اپنوں کے درمیان بہت باتیں ہو جاتی ہیں اور معاف بھی کر دی جاتی ہیں، اور اب تو وہ کچھ مانگ بھی نہیں رہی۔ مطلب کچھ مانگ لیا، نادرہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ معافی مانگ رہی ہے، شبیر نے دانت پیسے۔ میں نہ کرنے لگی معاف، بھری برادری میں تماشا بنا دیا، میری بیٹی کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، وہ غصے سے اٹھ گئے۔ اب مروڑ اٹھ رہے ہوں گے اس گھر کی خبریں جو وہاں نہیں پہنچتی، نادرہ تل ملائی۔ اب نہ اس کی دال گلنے دوں گی۔
بالکل، ثانیہ کھڑی ہوئی۔ میں سونے جا رہی ہوں، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ عبید کو بتا دیا یہاں رک رہی ہو؟ بتا دوں گی۔ عبید نے سلگتی آنکھوں سے میسج کو دیکھا اور موبائل رکھ دیا۔ بے یقینی اتنی تھی کہ وہ کچھ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی ہر غلطی ادا لگتی ہے، نظر انداز ہو جاتی ہے، معاف کی جا سکتی ہے، مگر اپنی ذات تک۔ جب محبوب کی غلطیاں آپ کے پیاروں کی خوشیاں نگلنے لگیں تو وہ اپنی ہر خوشی ثانیہ کی ہر غلطی پر وار سکتا تھا، مگر وہ ثانیہ کی یہ غلطی معاف نہیں کر سکتا تھا جس نے اس کی بہن کی خوشیاں کھا لی تھیں۔ دل کسی نے مٹھی میں بھینچ رکھا تھا۔ عبید نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ جہاں پہلے محبت دھڑکتی تھی وہاں اب درد تھا۔ دکھ سے آسیہ کا دل پھٹ رہا تھا۔ ارم کہتی رہی سب نے ہی اسے جھٹلا دیا، مگر وہ سچی تھی۔ اس دن گھر میں جو تماشا ہوا سب ثانیہ کی ملی بھگت سے ہوا۔ کاش وہ جاہل سی عورت ہوتی تو اسی وقت ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیتی۔ حوصلے سے کام لیں۔ توفیق نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس لڑکی کو سب کچھ بھول کر پورے خلوص سے بیاہ کر لائی تھی، اس لیے کہ وہ میری بیٹی کے خلاف سازشیں کرے۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ عبید نے شرمندگی کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اچھا بس، اس نے اپنی سوچ کے مطابق جو کرنا تھا کر لیا۔ عبید جانتا ہے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ عبید نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا جنہوں نے آہستگی سے گیند اس کے کورٹ میں ڈال دی تھی۔ لیکن ہماری ارم کے لیے بہت اچھا ہو گیا۔ مجھے وہ گھرانہ ارم کے لیے ویسے بھی پسند نہیں تھا۔ اللہ نے ہماری بیٹی کا نصیب بہت اچھی جگہ کھولا ہے۔ اب اس بات کو یہیں ختم کرو۔ ارم کو بھی بلا لو، مجھے سب سے ضروری بات کرنا ہے۔ پورے بنگلے میں گویا ایمرجنسی نافذ تھی۔ چوکیدار مالی بنا ہوا تھا، اس کی بیوی صفائی ستھرائی میں لگی تھی، مسرت کچن میں مصروف تھی، اگرچہ کھانا آرڈر کر دیا گیا تھا۔ بی بی جان کی سٹک آج پورے گھر میں ککلی کھیل رہی تھی۔ نہ تھکاوٹ تھی نہ بیماری کا احساس، بلکہ آج اوپر آسمان نیچے زمین والی سچویشن تھی۔ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ وہ سانس لینے کو کچن میں آ ٹھہری۔ بی بی جان ایک بار جا کر لڑکی سے مل تو لیتی، تصویر دیکھ کر کیا اندازہ ہوتا ہے، بولتی کیسا ہے، چلتی کیسے ہے، یوں ہی رشتہ ڈال دیا۔ مسرت کو 100 اعتراض تھے۔ سب پتہ ہے مجھے، تم فکر نہ کرو۔ وہ مطمئن تھی۔ انہوں نے بھی صاحب سے ملے بغیر ہاں کر دی۔ اس نے اگلا اعتراض داغا۔ لڑکی والے ہتھیلی پر سرسوں نہیں جماتے، جب سے رشتہ گیا ہے خوب چھان پھٹک کروائی ہوگی تب ہاں کی ہوگی۔ میں تو شکر کر رہی ہوں انہوں نے اس گدھے کو پسند کر لیا اور اسے بھی لڑکی پسند آ گئی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا جب چند دن پہلے عفان ارم کے گھر سے ہو کر آیا تھا۔ کیسی تھی؟ اچھی تھی، گریسفل، سادہ رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ عفان کی بات پر ان کا منہ کھل گیا۔ میں نے تمہارے لیے کوئی خاتون تو پسند نہیں کی۔ اچھا تو آپ لڑکی کا پوچھ رہی ہیں؟ اس کا لہجہ سنجیدہ مگر اندر کہیں ہلکی سی شرارت چھلکتی تھی۔ وہ جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، وہ جو اب گم ہو گئی تھی۔ نہیں، اس کی ماں کا پوچھ رہی ہوں۔ وہ کلس کر گویا ہوئی۔ میں بھی تو ان کا ہی بتا رہا ہوں۔ اس نے حیرت سے بھویں اچکائیں، پھر دونوں کو ہنسی آ گئی۔ انہیں یاد بھی نہ تھا کہ آخری بار وہ ماں بیٹا کب ایک ساتھ ہنسے تھے۔ وہ لڑکی اس گھر کی خوش نصیبی بن کر آ رہی ہے، انہیں یقین ہونے لگا۔ وہ اچھی ہے بی بی جان، اس میں بناوٹ نہیں ہے۔ چند ثانیے کے بعد عفان نے ایمانداری سے بتایا۔ مجھے لگا یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ دکھ سکھ کی سانجھ کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ تب سے وہ محو دعا تھی، یا اللہ اس لڑکی کو عفان کا نصیب بنا دے۔ اور جب توفیق صاحب نے کال کر کے ہاں کی، انہوں نے فوراً سب کو ڈنر پر انوائٹ کر لیا۔ وہ بات کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ ہمارے چھوٹے صاحب ہیں ہی اتنے پیارے، کوئی بھی دیکھے گا پسند ہی کرے گا، مسرت کہہ رہی تھی۔ صرف صورت کو کیا کرنا ہے، زبان تو انگارے چباتی ہے۔ انہوں نے منہ بنایا۔ فکر نہ کریں، بھابھی آئیں گی تو زبان بھی میٹھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بی بی جان مسرت نے گلاس خشک کر کے ٹرے میں رکھے اور مڑی، لہجے میں تشویش در آئی تھی۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ مانی۔ السلام علیکم۔ عفان کی اچانک آمد پر اس نے گھبرا کر رخ پھیر لیا۔ شکر ہے وقت پر آ گئے ہو۔ اسے کال کرنے کے باوجود انہیں ڈر تھا کہ وہ کہیں مصروف نہ ہو جائے، عین وقت پر کہیں ارادہ نہ بدل جائے۔ آپ کا حکم جو تھا، اس نے احسان دھرا۔ ہاں اتنے تم باادب۔ بی بی جان کی آنکھوں میں سکون اور لہجے میں خود ساختہ طنز تھا۔ آپ کی تو شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ پھر مسرت کی طرف متوجہ ہوا جو ہنوز منہ موڑے کھڑی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے فرض کر لیا کہ وہ کسی اور سے مخاطب ہے۔ بی بی تم سے پوچھ رہا ہوں، کوئی کام نہیں ہے جو اس طرح ہاتھ لٹکائے کھڑی ہو؟ عفان کی بلند آواز پر وہ آہستہ سے مڑی۔ صبح سے کام ہی کر رہی ہوں۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی کر لیا ہے، وہ طنزیہ کہہ کر مڑا۔ مانی کو دیکھ لوں۔ بی بی جان اور مسرت نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس کے متوقع رد عمل کے پیش نظر حاجرہ نے مضبوط لہجے لیکن دبی آواز میں بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔
گھر پر نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ سوال متوقع تھا۔ مسرت نے جلدی سے مڑ کر دھلے ہوئے گلاسوں کو پھر سے دھونا شروع کر دیا تھا۔ زارا کے ساتھ ہے۔ کیا؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس کی ماں آئی تھی، ساتھ لے گئی، اور مانی کچھ دن اپنی ماں کے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ وضاحت نہیں، بم تھا جو اس کے سر پر پھوڑا گیا تھا، اور رد عمل میں میز پر پڑے کانچ کے برتن زمین بوس ہو گئے۔ فرش پر کانچ ہی کانچ بکھر گیا، وہ کانچ جو زارا ان کی زندگیوں میں بچھا کر گئی تھی، اور یہ خیال صرف عفان کا تھا۔ ہاجرہ کی نگاہ میں تو زارا معصوم ہی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، انسان ہو یا جانور؟ مسرت تو ڈر کر کونے میں دبک گئی۔ دروازے میں عفان حائل نہ ہوتا تو شاید بھاگ جاتی۔ آپ کیسے مانی کو اس گھٹیا عورت کے حوالے کر سکتی ہیں؟ گالی مت دو، وہ گرائیں۔ تو کیا پھولوں کا ہار پہناؤں؟ میں جا رہا ہوں، اسی وقت مانی کو واپس لاؤں گا۔ عفان نے میز پر ہاتھ مارا۔ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے، انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ عفان کے لب بھینچ گئے۔ آپ کی اسی حاکمیت پسندی کی وجہ سے کسی اولاد نے آپ کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا۔ اوہ، بیٹے کے الفاظ۔ اور تمہاری اسی شدت پسندی کی وجہ سے خاندان میں کوئی تمہارے قریب نہیں آتا۔ بی بی جان نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ حاکمیت پسند نہیں تھی، مگر جو بات انہیں حق لگتی اس پر ڈٹ جاتی تھی۔ عفان نے غصے سے کچن چھوڑ دیا۔ مسرت کی رکی سانس بحال ہوئی۔ ہاجرہ بیگم نے چہرہ جھکا لیا۔ دکھ، تکلیف، مایوسی ان کے چہرے پر ہر رنگ نمایاں تھا۔ مسرت نے خاموشی سے آ کر ان کے کندھے دبانا شروع کر دیے۔ وہ مانی کے کاٹ کے پاس کھڑا تھا، ایک ہاتھ اس پر رکھے، ہلکے میوزک کے ساتھ اس پر لگے کھلونے سست روی مگر دلکش انداز میں محو حرکت تھے۔ مانی اب اس میں بہت کم سوتا تھا، وہ زیادہ تر اس کے ساتھ بیڈ پر ہوتا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت کھلونوں سے پھوٹتی ہلکی نیلی روشنی میں ڈھل رہی تھی، مگر اس کا تاثر ایک ہی تھا، غصہ، دکھ، مایوسی۔ وہ شام آج بھی اس کے اندر گڑ کر رہ گئی تھی۔ جب وہ آفس سے آیا تو بی بی جان اسی کاٹ کے پاس کھڑی سوئے ہوئے مانی کو دیکھ رہی تھی، اور آنسو چہرے کی جھریوں میں ڈھل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگیں۔ عفان کو گھر میں چھائی بے تحاشا خاموشی کا احساس ہوا۔ زارا چلی گئی۔ اس کے لہجے سے بے یقینی مترشح تھی۔ آج دوپہر کو وہ زارا کو سارے آپشنز اور فیصلے کا اختیار دے کر گیا تھا۔ ہاجرہ نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عفان کی جیسے جان مٹھی میں آ گئی، مطلب اس نے سارے آپشنز ٹھکرا دیے تھے، یعنی کہ مانی کو بھی۔ مقام حیرت۔ عفان نے بے اختیار مانی کو اٹھا کر سینے میں بھینچ لیا۔ وہ مر گئی ہمارے لیے بھی اور مانی کے لیے بھی۔ ہاجرہ نے تڑپ کر عفان کو دیکھا۔ وہ اس کی ماں ہے عفان، وہ بچے کو میرے پاس امانتاً چھوڑ کر گئی ہے۔ عفان نے آتشی نگاہوں سے ہاجرہ بیگم کو دیکھا۔ میں اپنے الفاظ دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ آج وہ اپنی امانت لینے آئی تھی اور بی بی جان نے اس کی امانت واپس کر دی، مگر عفان کے دل میں وہ شام نیزے کی انی کی طرح گڑی ہوئی تھی۔ اٹھ جا، میں نے کہا، گھوڑے گدھے سب بیچ کر سوتی ہو۔ نادرا کے جھنجھوڑنے پر ثانیہ نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ تھکاوٹ ہی اتنی ہو رہی تھی۔ گھر نہیں جانا؟ چلی جاؤں گی، عبید تو آفس چلا گیا ہوگا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے وال کلاک پر نگاہ دوڑائی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، جو نتاشا کے گھر سے مٹھائی کی ٹوکریاں ساتھ آئی ہیں ان کا کیا کروں؟ ہائے نصیب، بیٹے کی منگنی کی مٹھائی بھی نہیں بانٹ سکتی۔ نادرا کو کئی فکریں لاحق تھیں۔ شکر یہ ہوا کہ رات کو دیر سے واپسی ہوئی، ورنہ اب تک تو محلے میں ڈنکا بج جاتا۔ گھر کے لیے رکھ کر وسیم بھائی سے کہیں باقی کسی یتیم خانے میں دے آئیں۔ اس نے کروٹ بدلنا چاہی۔ اچھا رابعہ کو دے آؤ۔ اماں میں اچھی لگوں گی یوں گلی میں مٹھائی لے کر جاتے؟ وہ جھنجھلا گئی۔ تو کیا دوسری گلی میں جانے کے لیے ہیلی کاپٹر منگوا کر دوں؟ وہ چڑ کر بولی۔ ہاں، اتنی ہماری اوقات۔ نیند تو اچاٹ ہو ہی گئی تھی، اب اٹھے بنا چارہ بھی نہ تھا۔ ساتھ وہاں کی سنگن بھی لے لینا، اور کیا پتا تمہیں دیکھ کر تمہاری پھوپھی پیار ہی پکڑ لے۔ یہ تصور اتنا کیف آگیں اور مسرور کر دینے والا تھا کہ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ دروازہ کھلا تو وہ متحیر سی دروازے میں ہی ساکت رہ گئی۔ وہ جس کے لیے معافی مانگی جا رہی تھی وہ دروازے پر ہاتھ رکھ کے خاموشی سے اسے گھور رہا تھا۔ تم؟ فروخ کی آنکھوں کا تاثر عجیب سا تھا جو سمجھ میں تو نہ آیا، مگر ثانیہ کو ڈر لگا۔ اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ اس نے گھبرا کر گھنٹی پر ہاتھ رکھا تاکہ اندر سے کوئی اور باہر آ جائے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تمہارا اپنا کیا سامنے آیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ثانیہ نے خود کو سنبھالا۔ تم تو شکر کرو واپس آ گئے ہو، میں نے معاف کر دیا، ورنہ ڈر کے مارے وہیں چھپے رہتے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، وہ گھرایا۔ تو پھر فیس کرتے، بھاگ کیوں گئے؟ ثانیہ کا ڈر زائل ہونے لگا۔ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، فروخ نے دانت پیسے۔ کبھی اس شکل پر مرتے تھے،
عقل ٹھکانے آ گئی ہے، وہ تو آنی ہی تھی۔ لگتا ہے عبید کے ساتھ کچھ زیادہ ہی خوش ہو۔ فروخ نے اسے سرتا پا دیکھا۔ دشمنوں کی نظر نہ لگے، اب راستہ دو۔ فروخ ایک طرف ہو گیا۔ ثانیہ اندر داخل ہوئی، ابھی چند قدم ہی اٹھے تھے کہ عقب سے فروخ کی آواز نے قدم جکڑ دیے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ثانیہ کے وجود میں سرد سی لہر اٹھی۔ گھر میں کوئی نہ تھا اور وہ گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ دستک دے کر اجازت ملنے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز پیشانی مسل رہا تھا۔ یہ اس کے تذبذب اور الجھاؤ کی نشانی تھی، جیسے وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ پا رہا ہو۔ اس نے ہاتھ روک کر مسرت کو دیکھا اور خالی ہاتھ دیکھ کر اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ مسرت کا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے چائے کا کہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے کہا ہے چائے مہمانوں کے ساتھ آ کر پی لیں۔ کون سے مہمان؟ آپ کے سسرال والے آئے ہیں، مطلب ہونے والی۔ آؤٹ! وہ دہاڑا اور مسرت نے دوڑ لگا دی۔ ڈرائنگ روم میں خوشگوار ماحول میں بات چیت جاری تھی۔ کھانا پینا چل رہا تھا۔ توفیق صاحب تو ماضی میں ان سے ملے تھے، مگر آسیہ اور عبید کی پہلی ملاقات تھی۔ بی بی جان کا رکھ رکھاؤ، گفتگو، گھر بار، حاصل شدہ معلومات سب متاثر کن تھی۔ عبید صرف اب عفان کا منتظر تھا۔ اکیلی رہتی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں جلد از جلد بیٹے کی شادی کر دوں تاکہ میرے گھر میں رونق ہو جائے۔ ماشاءاللہ آپ کا گھر بہت خوبصورت بنا ہے، آسیہ نے توصیفی انداز میں کہا۔ عفان کے ابو نے بہت چاؤ سے یہ بڑا سا گھر بنایا تھا کہ سارے بچے مل کر رہیں گے، مگر روزگار جس کو جہاں لے جائے۔ بے شک، توفیق صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ آپ لوگوں کے گھرانے کا بہت سنا ہے، خاص طور پر آسیہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں بہو لانی ہو تو اس کی ماں کو دیکھو، اور دنیا گواہی دیتی ہے کہ آسیہ گھر بنانے والی اور رشتے بنانے والی خاتون ہے، اور ظاہر ہے بیٹی بھی ایسی ہی ہوگی، اس لیے میں نے سوچنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ ہاجرہ مسرت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ روایتی باتوں میں نہیں پڑوں گا، جب رشتہ آیا تبھی استخارہ کر لیا تھا۔ اللہ کی رضا شامل حال ہے، توفیق نے کہا تو وہ خوش ہو گئیں۔ بہو کو بھی ساتھ لے آتے۔ عبید کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اور تعصب کی لہر ابھری۔ اس کے بھی بھائی کی منگنی کا سلسلہ چل رہا تھا تو وہ وہاں مصروف تھی۔ انشاءاللہ پھر کبھی چکر لگا لے گی۔ آسیہ نے بروقت بات کو سنبھالا۔ تبھی مسرت کسی سائے کی طرح دروازے میں آ کھڑی ہوئی اور لگی اشارے کرنے۔ انہیں اٹھ کر دروازے تک آنا پڑا۔ آنکھ کے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بھی اشارے سے بتایا نہیں آ رہے۔ ہاجرہ بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھیں یہ لڑکا انہیں اسی طرح ستائے گا، مگر وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ بھی ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ کچھ دنوں کی بات ہے، وہ واپس آ جائے گا۔ آنکھوں پر بازو رکھے عفان نے ان کی سٹک کی ٹھک ٹھک سن لی تھی۔ تب بھی بازو نہ ہٹایا تو ہاجرہ بیگم کو کہنا پڑا، میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ بیٹے کے لہجے میں سختی تھی، باوجود غصے کے ماں نے کوشش کی لہجہ نرم ہی رہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شارجہ چلی جائے گی، اس لیے بس کچھ دن اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، اور میں اتنی سنگ دل نہیں بن سکی کہ ایک ماں کو۔ عفان نے بازو ہٹا کر ناراض نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے یہ سب جس وجہ سے کیا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر یاد رکھیں آپ کو اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے۔ ان کی آواز میں اداسی اور مایوسی تھی۔ بہت شکریہ، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میرے لیے کچھ نہ کریں۔ بے مروتی کی انتہا تھی۔ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی، لیکن اب تو… انہوں نے غصہ ضبط کیا۔ مجھے آپ کے مہمانوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، کائنڈلی جائیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے، جو دل میں آئے کرو، آج کے بعد میرا تمہارے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے تو اچھا تھا باقیوں کی طرح تم بھی مجھے چھوڑ کر امریکہ ہی چلے جاتے۔ وہ بہت غصے میں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، مگر اس عمر میں اتنی تیزی حق میں کہاں تھی۔ دھڑام کی آواز اور ہاجرہ بیگم کی چیخ، وہ تیر کی طرح اٹھ کر باہر بھاگا۔ ثانیہ بوکھلا کر پلٹی۔ وہ بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے محظوظ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پھریری سی ثانیہ کے وجود میں دوڑ گئی۔ جو گولی چلا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑنے لگیں؟ دروازہ چھوڑ اور 2 قدم آگے ہوا۔ ثانیہ نے بے اختیار قدم پیچھے ہٹانا چاہے، مگر انا نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اسے فروخ کے سامنے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا تھا۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میں یہاں تمہاری منحوس شکل تو دیکھنے نہیں آئی تھی۔ وہ تڑح کر بولی۔ اچھا، میں سمجھا میرے آنے کی اطلاع سن کر بھاگی آئی ہو۔ وہ ہنسا۔ پرانی محبتیں اتنی آسانی سے تو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مجھے تم سے کبھی بھی محبت نہیں تھی۔ ثانیہ نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اگر فروخ نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو ضرور وہ اس کے سر میں کچھ دے مارے گی۔ تب تک نہیں تھی جب تک عبید تمہاری زندگی میں نہیں آیا تھا، وہ کچھ اور پاس آیا۔ فروخ، ثانیہ نے تنبیہی انداز میں انگلی اٹھائی۔ فروخ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر نیچے کر دیا۔ بس کرو۔
دھوکہ بھی دیتی ہو، بے عزتی بھی کرتی ہو، مگر میں اتنا بے غیرت نہیں کہ اپنی ماموں ذات کے ساتھ کچھ بدتمیزی کروں۔ اس کے لہجے میں سختی اور آنکھوں میں اداسی تھی۔ دھوکہ تم نے دیا تھا، میں نے تو محبت ہی کی تھی۔ مٹھائی رکھ کر چلی جاؤ، گھر میں واقعی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، اندر چلا گیا تھا۔ ثانیہ کی سانس بحال ہوئی، اس نے وہاں سے نکلنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ واپس کب آیا؟ تمہیں بتانا تو چاہیے تھا۔ وہ واپس آ کر رابعہ پر برسی۔ وہ اور پھپھو پڑوس میں گئی تھی۔ رات ہی کو آیا تھا۔ رابعہ کی آواز مدھم تھی، شاید وہ کچھ لوگوں میں بیٹھی تھی۔ دادی کا دل باغ باغ ہونے لگا۔ ان کا لاڈلا نواسا واپس آیا تھا۔ سامنے آتا تو گالیاں دیتی، پیٹ ڈالتی، اچھی خاصی بے عزتی کر کے روتے ہوئے گلے لگا لیتی، مگر دل مار گئیں۔ فروخت کے معاملے میں چپ سادھ کر ثانیہ کو لتاڑنے لگیں۔ لور لور پھرنے کے بجائے گھر جاؤ، سسرال کو دیکھو، میاں کی خبر لو۔ آج کل کی لڑکیاں بھی عجیب ہیں، نہ کوئی ذمہ داری کا احساس، نہ… اف اف۔ ثانیہ کا دل چاہا کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ ہاجرہ مسرور سی اپنے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ ان کا ایک پاؤں کشن پر رکھا تھا، دوسری ٹانگ مسرت دبا رہی تھی، ساتھ ساتھ خواہ مسکرا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اب مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا۔ ہاجرہ نے سکون کا سانس لیا۔ آپ نے تو گرنے کی ایکٹنگ ہی ایسی خوب کی کہ عفان بھیا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مسرت ہنسی۔ ایسی افراتفری پھیلی کہ عفان اپنی ناراضی بھول گیا، مہمانوں کو تیور دکھانا بھی۔ مجھے پتہ ہے اس جن کو کیسے قابو کرنا ہے۔ شور نہ مچاتی تو یہ اڑیل گھوڑا مہمانوں سے ملنے آتا۔ اب دیکھو کیسے سب ٹھیک ہو گیا۔ ان کے لہجے میں سکون ہی سکون تھا۔ مہمان بھی مطمئن ہو کر گئے تھے۔ آپ سے پیار کرتے ہیں، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ تکلیف تو بہت دیتا ہے، کوئی بات نہیں مانتا۔ پہلے کتنا ہنسمکھ ہوا کرتا تھا، اب تو انگارے چباتا ہے۔ ان کا لہجہ افسردہ ہوا۔ جلدی سے منگنی کر دیں اور شادی کی تاریخ رکھ دیں، منہ سے پھول ہی پھول جھڑیں گے۔ وہ چہکی۔ تمہارا نکاح نہ پڑھوا دوں، گل و گلزار ہو جاؤ گی۔ عفان نے غلط وقت پر انٹری دی تھی۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ ملازموں کو اتنا سر پر کیوں چڑھاتی ہیں؟ وہ ناراض سا کہتا پاؤں پر جھکا۔ خواہ ہمارے فیملی میٹرز ڈسکس کرتے ہیں۔ تم پاس بیٹھ جایا کرو، تم سے کر لیا کروں گی۔ لا تو رہی ہیں اپنی پسند کی بہو، یہ گلہ بھی دور ہو جائے گا۔ وہ مطمئن ہو کر پیچھے ہوا۔ پاؤں پر زیادہ سوجن نہیں تھی۔ پھر ماں کو دیکھ کر کہنے لگا، منگنی کا کھٹراک رہنے دیں، شادی کی تاریخ طے کر دیں۔ اتنی جلدی؟ انہوں نے بے اختیار کہا، حالانکہ جلدی انہیں خود بھی تھی۔ اب دیر کس لیے؟ روز روز کا قصہ ایک بار ختم ہو۔ اس نے بھویں اچکائیں۔ تمہارے بہن بھائیوں کا دیکھنا ہوگا کب آ سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اگلے سال تک فارغ نہیں۔ اس نے اطمینان سے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے۔ آپ یہ کام چند دنوں میں نمٹا لیں۔ میں مانی کو زیادہ دن اس گھر سے دور نہیں رکھ سکتا، اور ظاہر ہے آپ بھی بار بار گرنے کا ڈرامہ نہیں کر سکیں گی۔ بیٹا تو انہی کا تھا، کہہ کر چلا گیا۔ انہیں غصہ کی بجائے ہنسی آ گئی۔ کچھ بھی تھا، وہ ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار تھا۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، مجھے جلدی کرنی چاہیے۔ پھر کسی بات پر بگڑ گیا تو… سبھی خوش باش واپس آئے تھے، خاص طور پر اس نے عبید کو غور سے دیکھا۔ وہ بالکل مطمئن اور مسرور تھا، ورنہ جب سے ثانیہ کی حرکت سامنے آئی تھی وہ ایک لمحے کو بھی مسکرا نہ سکا تھا۔ وہ پانی رکھ کر مڑنے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ عبید نے روکا۔ یہیں بیٹھ کر ساری تفصیل سن لو، دروازے سے کان لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کب؟ ارم نے بوکھلا کر ماں کو دیکھا۔ خواہ چھیڑ رہا ہے، میری بیٹی کی ایسی عادتیں نہیں ہیں۔ آسیہ نے پیار سے کہتے ہوئے ارم کو پاس بٹھا لیا۔ میں ہمیشہ سے ارم کے لیے ایسے ہی گھر کی چاہ رکھتا تھا۔ توفیق صاحب نے پیار سے ارم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے یقین ہے ارم وہاں خوش رہے گی۔ مجھے بھی عفان بہت اچھا لگا، ماں کے لیے کتنا پریشان ہو رہا تھا، عبید نے کہا۔ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ارم کو ساری تفصیل ملتی رہی۔ گھر کیسا ہے، معاملات کیا ہیں، عفان نے کیا کیا باتیں کی۔ کیئرنگ تو ہے۔ ارم کو چڑیا والا واقعہ یاد آ گیا۔ ارے بھائی مٹھائی کھولو، منہ تو میٹھا کرواؤ۔ جب ثانیہ نے گھر میں قدم رکھا تو وہاں محفل جمی تھی۔ چائے کے ساتھ مٹھائی کا دور چل رہا تھا۔ عبید ارم کو چھیڑ رہا تھا، وہ بھی ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ جو زندگی میں مٹھاس بن کر آئی تھی، اس کی آواز پر عبید کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مٹھائی زہر بن گئی۔ آسیہ نے منہ پھیر لیا۔ جواب صرف توفیق صاحب نے سنجیدگی اور دھیمے لہجے میں دیا۔ کیا ہو گیا؟ سب لوگ چپ کیوں ہو گئے؟ پہلے تو خوب محفل جمی تھی۔ جواب اب بھی کہیں سے نہ آیا۔ میرا آنا اتنا برا لگا ہے تو واپس چلی جاتی ہوں۔ ان کا یوں چپ سادھ لینا اسے ازحد برا لگا۔ نہیں آؤ، اس خوشی میں تمہیں بھی شامل ہونا چاہیے، عبید نے کہا۔ کس خوشی میں؟ ارم کی بات طے ہو گئی ہے۔ ارم کی بات؟ ثانیہ ہکا بکا رہ گئی۔ 2 دنوں میں رشتہ بھی مل گیا، بات بھی طے ہو گئی۔ کمال ہے، کیا آسمان سے رشتہ ٹپکا تھا؟ اور دیکھیں یہاں اکلوتی بہو کو خبر بھی نہیں۔ یہ اوقات ہے میری۔
عبید تم بھی؟ اس نے شاکی نظروں سے عبید کو دیکھا۔ اور تم کیوں خالی ہاتھ چلی آئی؟ ہمیں لگا مٹھائی لے کر آؤ گی۔ آسیہ نے ٹھنڈے لہجے میں طنز کیا۔ کس بات کی مٹھائی؟ ثانیہ سٹپٹائی۔ وسیم کی منگنی کی، جواب عبید نے دیا تھا۔ ثانیہ نے بوکھلا کر ارم کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، نتاشا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارم نے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا۔ ثانیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ عبید میری بات سنو۔ وہ بھاگتی ہوئی عبید کے پیچھے آئی۔ اس وقت اگر اسے فکر تھی تو عبید کی۔ میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا ثانیہ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، وہ حلق کے بل چلایا۔ ثانیہ ڈر کر دروازے میں ہی رک گئی۔ اتنی گھٹیا اور نیچ حرکت! میری بہن چلاتی رہی کہ یہ تمہاری سازش ہے، تم نے نتاشا کو یہاں بلایا، تم نے ایسی سچویشن کریٹ کی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ عبید میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہارے مزید جھوٹ نہیں سنوں گا ثانیہ۔ عبید میں جانا نہیں چاہتی تھی مگر وہ تیزی سے قریب آئی، وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، خدا کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ میں عبید نے اس کا بازو پکڑا اور باہر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ تیزی سے پلٹی مگر دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ حواس باختہ سی ثانیہ کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ آن واحد میں سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ عبید کے الفاظ یاد آئے تو تکلیف و اذیت سے نچلا لب چبا ڈالا۔ پورے گھر پر خاموشی کا راج تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں بند، اور وہ یہاں لاؤنج میں بیٹھی بے وقوفوں کی طرح بند دروازے کو تک رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل چاہا یہاں لاؤنج میں رات گزارنے کے بجائے میکے چلی جائے، مگر غیر محسوس سا احساس تھا جو روک رہا تھا۔ ابھی تو صرف کمرہ بدری ہے، کہیں زندگی سے بے دخل کر دیا تو؟ دل ڈوب سا گیا۔ اس نے بے چینی سے نتاشا کا نمبر ملایا، مگر انہیں اتنی جلدی کیسے خبر مل گئی؟ تمہارے پیچھے جاسوس چھوڑ رکھے تھے کیا؟ اس کے لہجے میں بیزاری اور ناگواری تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میری کیا سچویشن ہو گئی ہے۔ عبید نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ نتاشا کے الفاظ اور لہجے کا آپس میں کوئی تال میل نہ تھا۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہے؟ موبائل تو سارا وقت تمہارے پاس تھا۔ یہی سوچ سوچ کر ثانیہ کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کہیں وسیم نے تو ارم کو جیلس کرنے کے لیے؟ نتاشا نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو ثانیہ بری طرح چونکی۔ یہ ممکن تھا، بلکہ یہی ممکن تھا۔ اپنے انتقام میں وسیم نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کی بہن کا گھر خراب ہوگا۔ مجھے وسیم سے یہ امید نہیں تھی۔ ثانیہ نے غم و غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ نتاشا نے اسے تسلی دلاسا دے کر کال کاٹ دی، پھر اسے ہنسی آ گئی۔ اچھا ہے اب دونوں بہن بھائی آپس میں ہی لڑتے رہیں گے۔ بھلا چند منٹ کے لیے ثانیہ کا موبائل غائب کرنا کیا مشکل تھا؟ مجھے یہی سب کرنا ہوتا تو اس طرح چھپ چھپا کر منگنی کرتا۔ وسیم تو سنتے ہی بگڑ گیا۔ پورا 1 گھنٹہ نتاشا کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر کے وہ سہانے خواب لیے سونے کی تیاری میں تھا جب ثانیہ کی کال آ گئی۔ اس کا الزام! وسیم کا تو دماغ ہی الٹ گیا۔ جذبات میں انسان کچھ بھی کر لیتا ہے۔ ارم کو جیلس کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، اور اس سب کے لیے میں تمہارا گھر خراب کروں گا؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ ثانیہ کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ سارا غصہ وسیم پر نکل گیا۔ اب تمہارے پاگل دماغ کے ساتھ کون متھا لگائے؟ ہاں اب ہم پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ جو مل گئی ہے نتاشا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلے جذباتی ہو کر خود تصویریں ارم کو بھجوا دی، اب الزام ہم پر لگا رہی ہو، بے وقوف لڑکی۔ وسیم نے غصے سے کال ہی کاٹ دی۔ ابھی تو منگنی ہوئی ہے کہ آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں، سارا قصور ہی میرا ہے۔ ایک چڑیل سے جان چھڑا کر دوسری کو گلے لگا لیا۔ پھرتے رہتے اسی طرح 4-5 سال تو اچھا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل بند کیا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ اس نے سوچنا تھا، کچھ ایسا کرنا تھا کہ سچویشن پلٹ جائے۔ اسے جلد از جلد سب ٹھیک کرنا تھا۔ رات اپنے جوبن پر تھی، ہوا رات کی رانی کی خوشبو چرائے بوچھل سی تھی۔ ایک وہ تھا منڈیر پر سر جھکائے بیٹھا، اس کے کندھے سے ذرا داہنی طرف ادھورا چاند، دونوں میں بلا کی مماثلت تھی۔ ارم نے مگ اس کے پاس رکھا اور اپنا مگ ہاتھ میں لے کر منڈیر سے ٹیک لگا لی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ شرمندہ تھا اور ارم کو بھائی کی شرمندگی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جانتی تھی میرے بھائی کو نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ ارم نے مگ اٹھا کر عبید کے نتنوں سے ٹکرایا۔ جانتی ہو محبت میں ہار کیا ہوتی ہے؟ ارم خاموش رہی۔ محبت کی ہوتی تبھی کچھ بتا پاتی۔ فصیلے جہاں پر محبت کے موسم اترے ہی کہاں تھے؟ وسیم کا آنا اور جانا بس ہوا کا جھونکا تھا، آیا اور ذرا سا چھو کر گزر بھی گیا۔ جب ہمیں لگتا ہے جس کے لیے ہم ساری دنیا چھوڑنے کو تیار ہو گئے تھے وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا، عبید نے خود ہی جواب دیا۔ لیکن اس میں قصور ہمارا ہی تو ہے۔ ہم اسے اپنی ذات کے آئینے میں ویسا ہی دیکھتے ہیں
जैसा हम देखना चाहते हैं। इरम ने नरमी से जवाब दिया। यही तो वो बताती थी कि सानिया वैसी नहीं है जैसी वो समझता है। शराब के पीछे भागने वालों के हाथ ऐसी ही मायूसी आती है। तो सज़ा क्या हो? उबैद के लहजे में तलखी दर आई। बहुत गहरी चोट थी, उसे तो रोना चाहिए था। छोड़ो, दोनों इंसान ही तो हैं, गलतियां तो करेंगे। इरम ने कॉफ़ी के तल्ख घूंट के साथ बहुत सी तल्ख बातें अपने अंदर उंडेल लीं। तुम्हें दुख नहीं हुआ? उबैद महवे हैरत था। बहन का दिल बड़ा था तो सर्फ समंदर निकला। नहीं, मैं तो पहले से जानती थी, इरम ने सादगी से कहा। उबैद ने नदामत से चांदनी से उजले मन वाली बहन को देखा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें हकीकत पता चल गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब मज़ीद धोखा मत खाना। वो हंसी। उस रात दोनों बहन भाई ने मिलकर ढेरों बातें की। न जाने कितने दिनों के बाद उन्होंने एक दूसरे के सामने अंदर का हाल रखा था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। उबैद ने अचानक ही मौजू बदल दिया। कौन? इरम ने बेख्याली से पूछा। अफ़ान। मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मुझे तुम्हारे यकीन पर यकीन रखना चाहिए? इरम ने संजीदगी से पूछा, मगर उबैद को हंसी आ गई। माजी के तजर्बे को देख कर तो नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे यकीन पर यकीन है उबैद। इरम ने उसके बाजू पर हाथ रखा। क्योंकि तुमने उसे एक भाई की नज़र से देखा है। उबैद ने बेइख्तियार उसके सर पर हाथ रखकर थपथपाया। इंतज़ार करते करते रात बूढ़ी होने लगी और करवट करवट थकन ज़दा वजूद बेजार हो गया तो वो उठकर बैठ गई। दरवाजे की दूसरी तरफ कोई आहट, कोई आवाज़ ना थी। उबैद आज कमरे में ना था। सानिया बेचैन होकर बाहर निकल आई, फिर ठिठक कर रुकी। वो लाउंज में सोफे पर सो रहा था। यानी वो इतना नाराज़ था कि कमरे में आना भी गवारा नहीं किया। सदमे से सानिया की आंखें भीग गईं। ज़िंदगी में हर बात बर्दाश्त हो सकती है, मगर उबैद से दूरी नहीं। उसके हाथ ने उबैद के बालों को छूना चाहा। उसी लम्हे दाहिनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर इरम बाहर आई। उसके हाथ में पानी की खाली बोतल थी। सानिया का हाथ रुका और इरम के कदम। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर इरम तेज़ी से किचन में चली गई। सानिया शर्मिंदगी से वहीं खड़ी लब कुचलती रही, यहाँ तक कि इरम पानी की भरी बोतल लेकर बगैर उसकी तरफ देखे अपने कमरे में चली गई। उसे उन मियाँ बीवी के किसी मामले में दखल नहीं देना था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, सानिया ने उबैद को झंझोड़ कर रख दिया। वो हड़बड़ा कर जागा। सानिया को देखकर उसका मिजाज बरहम हुआ। क्या तकलीफ़ है? तुम यहाँ सो रहे थे? उसने अपनी तकलीफ़ बताई। इसका यही मतलब था कि मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। उबैद का लहजा शफाक और जताता हुआ था। प्लीज़ मेरी बात सुन लो, वजाहत का कोई मौका। मुझे कोई वजाहत? उबैद की आवाज़ बुलंद हुई। सानिया ने घबराकर उसके लबों पर हाथ रख दिया। सबके सामने बेइज्जती सही ना जाती। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बहने को तैयार थे। प्लीज़। उसने लब काटे। उबैद ने शररबार निगाहों से उसे देखा, हाथ झटका और कमरे में चला गया। सानिया ने गहरी सांस खींची। यही बहुत था कि वो उसकी बात सुनने पर आमादा था। वो दिल कड़ा करके लफ्ज़ों को तरतीब देती उसके पीछे चली आई। वो कमरे के दरमियान में खड़ा था। हम बैठकर बात। सानिया ने उसके बाजू पर हाथ रखा। वो तैवरा कर पलटा। क्या बात करोगी? जो कुछ तुमने किया है, घर वालों के सामने नज़रें उठाकर बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम नहीं जानती थी जिस लड़की के साथ तुम गेम खेल रही थी वो मेरी बहन है और वसीम मेरा भाई है। मैं मजबूर हो गई थी। वो रो पड़ी। मजबूर होती तो यूं छुप छुपा कर मंगनी में ना जाती, मुझसे शेयर करती। उबैद ने दांत पीसे। क्या सोचते होंगे सब लोग ये? उसने दोनों हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। ये है वो लड़की जिसकी खातिर मैंने उनकी नाफरमानी की। खुदा की कसम मैं ये सब नहीं चाहती थी। सानिया ने बेइख्तियार उसके हाथ थाम लिए। लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। वसीम मेरा इकलौता भाई है उबैद। याद करो, इरम भी तो तुम्हारी दफ़ा ऐसे ही मजबूर हुई थी। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता हो। मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन कब वसीम और नताशा का आपस में राब्ता हुआ, कब दोनों एक दूसरे के करीब आए, पता ही नहीं चला। मान लिया तुम मजबूर हो गई थी। उबैद ने उसकी आंखों में झांका। लेकिन इरम को तस्वीरें भेजने की क्या मजबूरी थी? सिर्फ उसे तकलीफ़ पहुंचाने के लिए? खुदा की कसम वो मैंने नहीं किया। ओ प्लीज़। वो अपने हाथ छुड़ाकर पीछे हुआ। और कितने झूठ बोलोगी सानिया? हमें वसीम की मंगनी पर कोई एतराज़ नहीं, वो किसी से भी करे। मेरी बहन उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी है। दुख और तकलीफ़, शर्मिंदगी और अजियत तुम्हारी हरकतों ने पहुंचाई है। इसलिए बेहतर है कि मेरे सामने ना आओ, वरना मुझसे कोई गलत हरकत हो जाएगी। उबैद ने उसे बेदर्दी से सामने से हटाया। वो जाना चाहता था, सानिया फिर सामने आ गई। नहीं, तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो बाहर जाकर लाउंज में सोए सब घर वाले तमाशा देखें, इतनी बेइज्जती से पहले वो मर ना जाए। मगर मरना इख्तियार में कहाँ है? उसे अंदाज़ा उबैद के अल्फाज सुनकर हुआ। वो बर्फ़ सी हो गई। सारे एहसासात करबो अजियत में ढल गए। तुम्हारी मौजूदगी मुझे तकलीफ़ देती है सानिया।
کیونکہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں نے جس لڑکی سے محبت کی وہ تم ہو۔ اس نے سامنے کھڑے ہو کر ثانیہ کو سرتا پا دیکھا اور تعصب سے سر ہلایا۔ یہ جو میرے سامنے کھڑی ہے یہ تو کوئی مکار اور سازشی عورت ہے، میری ثانیہ نہیں۔ وہ گویا اسے سنسار کر کے جا چکا تھا۔ مرد جتنا بھی محبت کرنے والا ہو، جب دھوکہ کھاتا ہے تو اتنا ہی شفاق ہو جاتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے عورت کو کہاں اور کس مقام پر مارنا ہے۔ وہ اسے 2 تھپڑ لگا دیتا تب بھی اتنی اذیت نہ ہوتی جتنی اس کے الفاظ نے پہنچائی تھی۔ برف کا مجسمہ کر وہ اذیت کی آنچ پر قطرہ قطرہ پگھلنے لگا۔ اسے اپنے کیے کا بھگتان بھگتنا ہی تھا۔ آگ لگائی تھی تو پگھلنا بھی خود ہی تھا۔ ماڑی قسمت، ساری مصیبتیں ہم پر ہی نازل ہونی ہیں۔ نادرہ نے سر لپیٹ لیا۔ ثانیہ آئی تھی اور جس حال میں آئی تھی ویسا نادرہ نے اسے کبھی نہ دیکھا تھا۔ مضطرب اور حد درجہ پریشان۔ کرتوت ہی ایسے ہیں، دادی بڑبڑائیں۔ گھونٹ بھرنے کو پانی کا گلاس اٹھایا تو خالی پڑا تھا۔ ثانیہ سے کہا تو انسنی کر گئی، اسے اپنا ہوش نہ تھا۔ دادی کی کیا سنتی، عبید کے رویے نے پریشان کر دیا تھا۔ ثانیہ کی کوئی بھی وضاحت اس کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ ماں بیٹی خود کو بڑا ہی عقل مند سمجھتی ہیں، بھلا ایسی باتیں چھپائے چھپتی ہیں؟ اوپر سے ایسی بے وقوف کہ غلطی کر کے معافی مانگنے کے بجائے یہاں ماں کے پاس بھاگ آئی، جیسے ماں بڑے عقل والے مشورے دیتی ہے۔ نادرہ نے کھا جانے والی نظروں سے ان کو دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں معافیا مانگنے کی، ان کی بیٹی نے خود انکار کیا۔ ہماری مرضی، جہاں اس کی شادی کریں۔ مسئلہ عبید کا ہے امی، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ رابعہ کی کہی بہت سی باتیں دل و دماغ پر دستک دے رہی تھیں، جنہیں وہ اب بھی جھٹک رہی تھی۔ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دادی نے بے نیازی سے گلاس اپنے گھٹنے پر بجایا۔ 1 منٹ میں آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ بات مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ نادرہ نے ساری عمر ماتھے پر آنکھیں رکھنے والا شوہر ہی بھگتا تھا۔ اب میں کیا کروں امی؟ اپنی دادی سے پوچھ لے، آج کل ان کی بیٹری چارج ہے، نادرہ غصے سے کہہ کر اٹھ گئی۔ دادی کی موجودگی میں کوئی بات کرنا ہی فضول تھا، اور دادی نے اس کی اچھی طرح برین واشنگ کر دی تھی۔ فروخ واپس آ گیا تھا، وہ یہاں رکتی تو عبید کی ماں بہن کو موقع مل جاتا مزید اس کے خلاف کرنے کا۔ ظاہر ہے وہ بھی تو غصے سے بھری ہوں گی۔ جب غلطی اپنی ہو تو مصلحت سے کام لینا چاہیے۔ تم یہاں روٹ کر بیٹھو گی، وہ مہینوں منانے نہ آیا تو لوگ تم پر ہنسیں گے۔ یہ سب وسیم کی وجہ سے ہوا ہے، وہ پھٹ پڑی۔ مان ہی نہیں سکتی، دادی نے ہاتھ ہلایا۔ اور کون میرے ساتھ دشمنی کر سکتا ہے؟ اب مجھے کیا پتا کہ تم ماں بیٹی نے کس کس کو چونا لگا رکھا ہے۔ اب زیادہ باتیں نہ بنا، یہ پانی کا گلاس بھر کے واپس چلی جا۔ کچھ دن گزریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کرے ارم کی کسی اچھی جگہ بات طے ہو جائے تو ان کا دھیان بھی ہٹ جائے گا۔ اس کی بات طے ہو گئی ہے، ثانیہ نے افسوس سے بتایا۔ ہیں؟ کس کے ساتھ؟ کون ہے وہ نصیب والا؟ دادی ایک دم پرجوش ہوئی۔ مجھے کیا پتا، مجھے کون سا ساتھ لے کر گئے تھے؟ سب کچھ چھپ چھپا کر بالا بالا ہی کر لیا، جیسے میں کوئی اڑنگا ڈال دوں گی۔ اس کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ تمہارا کیا پتا؟ دادی نے ترنت جواب دیا۔ ثانیہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ پانی تو دے جاتی، دادی نے بے بسی سے خالی گلاس کو دیکھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اپنی چیزیں اٹھاتے رکھتے اس نے ایک بار بھی ثانیہ کو آواز نہیں دی تھی۔ وہ بے وقوفوں کی طرح منہ اٹھائے اسے ادھر سے ادھر آتا جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا، برش اٹھا کر بال بنانے لگا۔ ثانیہ کا عکس آئینے میں منعکس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ عبید نے ناگواری سے دریافت کیا۔ میں تو ہمیشہ اس وقت یہیں ہوتی ہوں۔ ہانی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے ثانیہ بیگم، مہمان نہیں، اس گھر کا حصہ ہو۔ کچن میں جا کر امی کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہاں رہنا ہے تو ذمہ داریاں بھی اٹھانا ہوں گی۔ ویسے بھی، عبید نے برش رکھ کر اپنا جائزہ لیا اور اس کی طرف پلٹا۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ہائے، یہ لہجہ، یہ انداز اجنبی تھا، بہت اجنبی۔ ثانیہ کی سماعتیں اس اجنبی انسان کے اجنبی لہجے سے آشنا نہ تھیں۔ اب میں کہ مت بھاگ جانا، گھر میں رہ کر سب کا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ جانے لگا تو ثانیہ نے بدقت کہا، آئی ایم سوری۔ عبید نے تعجب سے بھویں اچکائیں۔ ثانیہ کا سر جھکا تھا اور وہ معافی مانگ رہی تھی۔ عبید چند قدم اٹھا کر قریب آیا۔ اس کے مخصوص کلون کی مہک نے ثانیہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ثانیہ اس کی پیش قدمی کی منتظر تھی۔ دل سے معافی چاہتی ہو تو خود کو ثابت کرنا ہوگا، تلخ سی سرگوشی۔ عبید تم سے محبت کرتا ہے، مگر عبید کی محبت اندھی نہیں ہے۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کمرے میں محض عبید کے کلون کی مہک تھی اور اس کی تلخ سرگوشی۔ منزل دور تھی، معافی کے لیے شرائط رکھ دی گئی تھی۔ ثانیہ، وہ اپنا ناشتہ لے کر کمرے میں جانے والی تھی جب آسیہ نے اسے پکارا۔ وہ لاؤنج میں اپنا موبائل لے کر بیٹھی تھی۔ آج کتنے دنوں کے بعد آسیہ نے اسے آواز دی تھی، ورنہ وہ اسے دیکھ کر ہی منہ پھیر لیتی تھی۔ ناشتے کے بعد کمرے میں بند نہ ہو جانا، آج کام والی چھٹی پر ہے، کپڑے بھی دھلنے ہیں، دوپہر کے کھانے پر عبید کی پھپھو بھی آ رہی ہیں۔
وہ بات مکمل کرتے ہوئے کھڑی ہوئیں۔ ثانیہ ہونکوں کی طرح ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی بات کی وضاحت کرنا پڑی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ناشتے کے بعد گھر کے کاموں میں ارم کی مدد کروا دینا، وہ کہہ کر چلی گئیں۔ ثانیہ جھنجھلا کر مڑی تو ارم لاؤنج کے پردے ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ سارے کام میں کروں گی؟ نہیں، مل جل کر کریں گے، امی نے ہیلپ کروانے کا کہا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ویسے بھی سب جانتے ہیں یہ سارے کام تمہارے بس کا روگ نہیں۔ ارم ہنسی تو ثانیہ کو تاؤ آ گیا۔ بہت خوش ہو مجھے اور عبید کو اس طرح دیکھ کر، لیکن یہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ وقتی غصہ ہے مجھ سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکے گا، اس لیے اس کے کان بھرنا بند کر دو۔ تم نے اس سچویشن سے بہت فائدہ اٹھا لیا۔ ارم پردے ٹھیک کر کے اس کی طرف مڑی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں میں اس سچویشن میں کیا کیا کر سکتی تھی۔ اس نے ایک ایک لفظ الگ الگ ادا کیا۔ لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں ارم ہوں، ثانیہ نہیں۔ اگر وسیم اور نتاشا کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی تو میں کیا کر سکتی تھی ارم؟ بس وہ نہ کرتی جو تم نے کیا۔ ارم نے تعصب سے سر ہلایا۔ خیر، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ناشتہ کر کے آ جاؤ تاکہ کام سمیٹ سکیں۔ اب بحث در بحث کا فائدہ کیا تھا، اس لیے بات سمیٹ دی۔ ایک بات تو بتاؤ، ثانیہ نے بے اختیار کہا تھا۔ وہ رک گئی۔ اگر تمہیں یقین تھا کہ نتاشا کو میں نے یہاں بلایا ہے، ساتھ ہی فوراً وضاحت بھی کی، جو کہ میں نے نہیں بلایا تھا۔ ارم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ اب بھی انکاری تھی جبکہ اس کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا۔ پھر تم نے معافی کیوں مانگی؟ امی کہتی ہیں جب بھی کوئی بات سمجھانا ہوتی وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مدھم اور نرم لہجے میں بولتی تھی۔ ثانیہ کو یاد آیا یہی انداز عبید کا بھی کبھی کبھار ہو جاتا تھا۔ رشتے بچانے کے لیے اگر اپنا حق چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ یہ تو کمزوری ہوئی، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ثانیہ نے بے اختیار کہا۔ کبھی کبھار لوگوں کو فائدہ دے دینا چاہیے سویٹی، لیکن تم نے دیکھا اللہ نے میری سچائی کو ثابت کر دیا، کیونکہ نیت نیک ہو تو اللہ ساتھ دیتا ہے، انسان کی بری نیت اس کے اپنے ہی گلے پڑ جاتی ہے۔ انہی میٹھی میٹھی باتوں سے عبید کو قابو کیا ہوا ہے؟ ثانیہ نے تلخی سے پوچھا تو ارم مسکرا دی۔ اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ کہتے ہیں، کہو تو تمہیں بھی سکھا دوں۔ ثانیہ چڑھ کر مڑ گئی۔ برتن کمرے میں مت چھوڑ آنا، عقب سے ارم نے آواز لگائی۔ ثانیہ تاؤ کھاتی کمرے میں آئی اور ٹرے بیڈ پر پٹکی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اور بدمزہ بھی لگ رہا تھا۔ بہت ہواؤں میں اڑ رہی ہے، رشتہ جو ہو گیا ہے۔ ہاں، بیٹھے بٹھائے کون سا شہزادہ مل گیا ہوگا، پکڑ دھکڑ جو بھی ہاتھ لگا رشتہ کر دیا، صرف ہمیں نیچا دکھانے کے لیے۔ ہاں، عجیب شب و روز کا سلسلہ تھا۔ ثانیہ کو لگتا گھر میں اس کی حیثیت زیرو ہو گئی ہے، وہ شہزادی سے نوکرانی بن کے رہ گئی ہے۔ حالانکہ سب مل جل کر ہی کام کرتے، مگر وہ عیش و آرام خواب ہو گیا۔ وہ سارا غصہ ملازمہ پر ہی نکالتی۔ ملازمہ آسیہ سے شکایتیں لگاتے لگاتے ایک دن کام ہی چھوڑ گئی۔ اب نئی ملازمہ کے آنے تک صفائی کا کام بھی سر پر آ پڑا۔ عبید کا انداز لیے دیے تھا، آفس سے آ کر ماں باپ کے پاس بیٹھا رہتا، پھر کھانا کھا کر تسلی سے سو جاتا۔ بس کرو، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اب اسے معاف کر دو، توفیق صاحب نے عبید کو سمجھایا۔ آپ نے معاف کر دیا؟ عبید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ کوئی کچھ بھی کر لے ہماری ارم کے نصیب پر تالا نہیں لگا سکتا، اس کا نصیب بہت روشن ہے۔ ان کا لہجہ اطمینان و سکون کا غمازی تھا۔ انشاءاللہ، لیکن اسے تھوڑا احساس تو ہونے دیں کہ اس نے غلط کیا ہے۔ عبید کو بھی اندازہ تھا کہ وہ کس قدر بے چین ہے۔ بستر پر کروٹیں بدلتی ثانیہ اسے بھی نظر آتی تھی۔ احساس دلاتے دلاتے زیادتی نہ کر جانا، انہوں نے تاکید کی تو وہ سر ہلا کر اٹھ گیا۔ بیرونی برآمدے میں بیت کی کرسی پر وہ بیٹھی تھی، نہ بال بنائے تھے نہ لباس بدلا تھا۔ ہوا کی شرارت سے برآمدے میں سرخ و گلابی پھول بکھرے مرجھا رہے تھے، وہ بھی انہی کا حصہ لگ رہی تھی، پسمردہ مرجھائی ہوئی۔ محبت اعزاز بن سکتی تھی تو ناقدری کی مستحق ٹھہری۔ محبت نے خود کو روک لیا، 2 قدم پیچھے ہٹی تو اپنی قدر پتہ چلی۔ وہ جیسے اعزاز بن کر گلے لگتی تھی، اسے منور کر دیتی تھی۔ رخ پھیر لیتی تو سامنے والا اماوس ہو کر رہ جاتا تھا۔ عبید اس کے قریب رکا۔ ثانیہ نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس طرح کیوں بیٹھی ہو جس طرح تم پر بہت ظلم ہو رہا ہے؟ اس کا لہجہ زہر میں بجھا نہیں تو اتنا سادہ بھی نہ تھا۔ جو کہتا تھا ثانیہ تمہیں دیکھے بغیر میری صبح نہیں ہوتی، وہ اب مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ وہ کرلائی۔ یہ ظلم تم نے خود اپنی ذات پر کیا ہے ثانیہ، ہم میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں۔ دعا کرو، دعا کرو کہ میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہو جائے۔ وہ خاموشی سے اس کی پشت دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ بیرونی دروازہ عبور کر گیا۔ دعا کروں؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر کھڑی ہو کر پلٹی۔ عقب میں ایک آرائشی آئینہ تھا اور آئینے میں ایک مرجھائی ہوئی بے کشش سی لڑکی تھی۔ وہ مجھے دیکھے گا بھی کیوں؟ ثانیہ کو خود اپنے ہی اوپر غصہ آیا۔ ابھی مجھ میں اتنی کشش ہے کہ تمہیں پاگل بنا سکوں عبید۔ اس نے ایک بار پھر دعا سے زیادہ کوشش پر اعتبار کر لیا تھا۔